अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ हस्ब मामूल अयाज़ अमीर साहब मौजूद हैं, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और खावर घुमन। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं ख़बरों में जैसा कि ज़ेर बहस है कि फेस नहीं केस देखने वाला जो इदारा है नैब, ये ख़ुद इस वक्त एक केस स्टडी बना है क्योंकि अदालत ने इस हफ़्ते बहुत सख्त ऑब्जर्वेशंस इस इदारे के काम के हवाले से दी हैं, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें भी कुछ संजीदा नज़र आ रही हैं। एक पार्लिमानी कमेटी बना दी गई है जो कि अब इसकी कानून साजी के हवाले से मुज़ाकरात कर रही है अपोजिशन के साथ, और उसमें अपोजिशन के नुमाइंदे भी शरीक हैं इस कमेटी में। यहाँ पर यह भी याद रहे कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी मोहलत दी थी कानून साजी के लिए, लेकिन उस पर काम नहीं हो सका। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने भी इसकी कुछ शिकों को, जो नैब कानून है वो इस्लाम से मुतसादिम या गैर शरई करार दिया था। लेकिन इस वक्त जो जहनों में सवाल मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑब्जर्वेशन सामने आने के बाद अब इसका मुस्तकबिल यानी नैब का मुस्तकबिल क्या है या इसकी कार्रवाइयों की हैसियत क्या है। अयाज साहब, एक तो बेसिक हमारा सवाल, क्या नैब ख़त्म करने से करप्शन ख़त्म हो जाएगी? नैब ने अब तक इसके तदारुक के लिए क्या किया? बड़ा अहम है। ये जो पार्लिमानी कमेटी मिलकर बैठी है, ये कुछ कर पाएगी इसके लिए? मतलब हमारा ये है कि जो एक लूला लंगड़ा इदारा है जो करप्शन पे, बड़ी करप्शन पे हाथ डाल सकता है, उसे भी हम किसी खुडे लाइन डाल दें, खूह खाते हम उसे कर दें। नैब ख़राब है, नैब की कारकर्दगी ख़राब है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाकी सारे इदारे आला तरीन तरीके से चल रहे हैं। पाकिस्तान में बाकी सब ठीक है जी। अदलिया पे हम तबसरा कर नहीं सकते, तो अदलिया की बात आप रहने दें। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है, उस पर भी हम कुछ तबसरा नहीं कर सकते, उसको भी एक तरफ कर दें। लेकिन बाकी तमाम इदारे जो पाकिस्तान में हैं ठीक कर रहे हैं। जो बाकी जुडिशल निज़ाम है, छोटी अदालतों का, प्रोसिक्यूशन का, हुकूमतों का, उस्मान बुज़दार का जो आपके फेवरेट पर्सनैलिटी हैं, हर 8वें दिन आप उसका जिक्र ना करें तो हमारा प्रोग्राम नहीं चलता, वो सब जो हैं ठीक कर रहे हैं। बस एक बस इदारा है नैब जो है वो काम ठीक नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसकी गिरफ्त में हर जो थाना है ना, आम थाना है जो आपके दफ्तर के पीछे वो जो है गुजर सिंह, वो जो थाना वहाँ भी है, किला गुजर सिंह वो थाना है, वहाँ पे छोटे छोटे जो है ना जी हमारे शहरी पाकिस्तान के वो पकड़े जाते हैं, इसलिए चोर नहीं आता। ये जो पकड़े जाते हैं नैब की जो दस्तरस में आते हैं वो हैं बड़े मगरमच्छ, और फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी है। लूट मार का वसी एक तरीका, या तो हम कहें ना कि ये करप्शन की कहानियां सब झूठ हैं। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी का कोई करप्शन नहीं हुआ था, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में कुछ नहीं हुआ था, अहद चीमा और फवाद हसन फवाद, इनसे बड़ा कोई मासूम इंसान जो है पाकिस्तान में रहा ही नहीं है। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ सलमान, ये सारे मासूमीन की सफ़ों में आते हैं। हुदैबिया पेपर मिल्स वाला कोई केस नहीं हुआ था। वो जो काजी जो थे बेचारे, वो जो ख़ानदान एक है, उनके अकाउंट्स यहाँ पे साग डार साहब ने नहीं खुलवाए थे। कतरी ऊँट जो हैं वो अपना वो लाद के सोना सहरा में से चल के, और वो ऐसे कतरी ऊँट थे कि उनमें सलाहियत थी कि जब समुद्र में आए तो समुद्र से गोते लगाते हुए लंदन पहुँच गए, और वहाँ उन्होंने फ्लैटों के पैसे दिए, और कारोबार वो बचगान ने, फर्जंदान ने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये किया तो बड़ा मुनाफा हुआ। फिर हमने वो कारोबार किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी हमारा बड़ा वो हुआ। ये सब अफसाने हैं। ये पाकिस्तानी फ़िल्मों में से, सुल्तान राही की किसी फ़िल्म और मुस्तफ़ा कुरैशी की किसी फ़िल्म से ये सीन है। ख़राब है तो नैब का इदारा ख़राब है क्योंकि ये कर रहा है, और बाकी चीज़ें आपकी ठीक जा रही हैं। बाकी जो हैं, जो आप जिनको लगाएंगे वो है वो ठीक है। प्रोसिक्यूटर जो आते हैं वैसे ही हैं जो हमारी, अब बुकला बिरादरी पे तो मैं तबसरा करने से रहा, मैंने यहाँ से चकवाल बिल्कुल महफूज होके जाना है, लेकिन वो प्रोसिक्यूटर्स भी बुकला बिरादरी से आते हैं। वहाँ जो बॉक्सिंग और जूडो कराटी के जो आजकल वो स्किल्स हैं वो हमें पता है, तो वही करके प्रोसिक्यूटर्स भी ऐसे हैं। ये जो नए जज कह रहे हैं जी 120 जो है लगने चाहिए, बिल्कुल लगने चाहिए, अदालतें बनने चाहिए, तो ये हमने इंग्लिस्तान से इंपोर्ट करेंगे हम जज साहिबान। बड़े नामवर वो जज थे, जज बशीर साहब,
دی آنریبل جج بشیر صاحب, ان کا بھی فیصلہ کیس میں آیا. اب انگریزی ہماری مادری زبان ہے نہیں, اور یہ بڑا ستم ظریفی ہے اس ملک میں کہ سرکار لکھتے فیصلے ہم انگریزی میں ہیں, بھائی اردو میں لکھیں, پنجابی میں لکھ دیں. اب وہ ایک غیر ملکی زبان میں کرتے ہیں تو غلطیاں تو اس میں ہونی ہیں, لیکن نہیں, باقی سب ادارے ٹھیک ہیں, قانون کی سب جو ہے حاکمیت قانون کی ہر جگہ ہے, رول آف لا پاکستان میں پریویل. ویلکم بیک ٹو دا شو. سلمان صاحب آپ بات کر رہے تھے یہ 2 دہائیوں سے نیب کا کردار متنازع کیوں ہے؟ دیکھیں عائشہ, میں نے اس لیے یہی بات کر رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نیب آج تک ایک شخص کو بھی سزا نہیں دلوا سکی. اس میں جو تحقیق, تفتیش اور پروسیکیوشن کا عمل ہے یہ تو ان کی ذمہ داری تھی, اور وہ ٹھیک کہا کورٹ نے کہ جی 21 سال سے آپ تو رولز نہیں بنا سکے اور آپ ایم او یوز پہ کام چلا رہے ہیں. بات یہ کہ جو صورتحال بنی ہے کہ یہ چیزیں ساری میڈیا کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں, یہ سیاستدانوں میں بھی ڈسکس ہوئی ہیں, اور پھر آ کے کورٹ نے جو بات کی ہے کہ یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے. ہماری سیاسی تاریخ یہ ہے کہ دیکھیں جتنی پاکستان کی تاریخ پرانی ہے اتنی پاکستان کے اندر کرپشن اور لوٹ مار کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے, اور یہ کرپشن اور لوٹ مار ایک ناسور کا درجہ اختیار کر چکی ہے. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ام الخبائث سے یہ کرپشن ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہر آنے والی حکومت بڑے بڑے دعوے کرتی رہی. بلکہ میں نے آپ کو یاد ہے پچھلے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ آج جو 2 پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ نیب کا ادارہ ختم کرنا چاہیے, جب آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کر رہے تھے اس میں آپ نے اسی احتسابی عمل کے حوالے سے ایک احتساب کمیشن کی تجویز دی تھی, اور پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, اس میں پیش رفت نہیں ہو سکی. اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی اور 30 مجالس قائمہ کی میٹنگز ہوئی, پیش رفت کیوں نہیں ہو سکی؟ دیکھیں بات یہ کہ نیب کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بات یہ کہ نام خواہ کچھ اور رکھ لیں. اگر آپ نے پاکستان کے اندر ڈیموکریسی چلانی ہے تو ڈیموکریسی تو نام ہی جواب دہی کے عمل کا ہے. مؤثر قومی اور عوامی مسائل کا حل ہوتا ہے, اس جانب تو آپ سنجیدگی اختیار نہیں کرتے, اور یہی وجہ ہے کہ آج جو صورتحال بنی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے, کمیٹی اس سے پہلے بھی بنی تھی, اور اب میں چونکہ نام آنا شروع ہو گیا تحریک انصاف کے لوگوں کا بھی, اور جب اپنی اپنی پڑی ہے تو لہٰذا اب بیٹھ کے سر جوڑ کے اب بھی نام آ رہے ہیں سلمان صاحب تحریک انصاف کے نہیں, جو کمیٹی میں انہوں نے بنائی ہے نا, نہیں نام جن کے آ رہے ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے. وہ جو خود جسٹس جاوید اقبال صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ ہواؤں کا رخ پھرنے والا ہے تو پھر کس نے روک دیا تھا؟ اور یہی بات یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کی کورٹ کہہ رہی ہے کہ احتساب قوانین سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور یہ تاثر تو عام تھا. لہٰذا اس ساری صورتحال جو کچھ بن گئی ہے اسے ایک مثبت اور تعمیری صورت کی طرف آگے کی طرف بڑھانا چاہیے. اور اس کمیٹی پہ اب پہلی دفعہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی صفوں میں بھی تحفظات موجود ہیں. انہوں نے تو بھگت لیا, اور بات یہ کہ انہوں نے بھگت کیا لیا, میں تو آج تک کہتا ہوں کہ نیب نے کیا سیاسی مخالفین اور خاص طور پہ جو بڑی پارٹی کی لیڈرشپ ہے ان سے کچھ نکلوا پائے؟ کیا نیب نے کسی کرپشن کے ملزم کو آج تک سزا دلوائی ہے؟ لہٰذا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ان کے سامنے کھڑا ہے, اور جواب دہ انہیں ہونا پڑے گا. لیکن مؤثر احتساب تو بھی ممکن ہوگا کہ ادارہ غیر جانبدار ہو. اور ایک وضاحت میں ضرور کرنا چاہتا ہوں, میرے بھائی خاور گھمن صاحب, چونکہ 2 دفعہ جب میں یہ کہتا تھا کہ یہ آرڈیننس جو یہ تھا جنرل مشرف کے دور میں 97 میں انہوں نے ایک ایکٹ بنایا تھا, اور اس ایکٹ میں پرائم منسٹر نے نامزد کیا تھا سیف الرحمان صاحب کو, لیکن یہ آرڈیننس آیا تھا, اور اس آرڈیننس کے ساتھ سب سے پہلے اس کے جو 2 چیئرمین بنے تھے وہ جنرل امجد تھے اور جنرل شعیب تھے اور جنرل شاہد عزیز تھے. آپ دونوں کی بکس میں اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے کہا جی یہ ادارہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور ہمیں کہا گیا کہ آپ نے اس پہ کچھ نہیں کرنا, چونکہ ہم ایک کنگ پارٹی بنانے جا رہے ہیں, اور کنگ پارٹی میں ان لوگوں کو شامل کیا گیا جن پہ کرپشن کے چارجز تھے. ان باتوں کے بعد کیا لگتا ہے آپ کو, جواز کیا ہے نیب کے برقرار رہنے کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کی تو کوئی مخالفت نہیں کرتا, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. جو اعتراضات ہیں اس میں سے کچھ اعتراضات کا تعلق ہے نیب لا پہ, جس کی بنیاد پہ نیب کھڑا ہے. جو بڑا اعتراض ہے, اس سے بڑا اعتراض ہے وہ ہے کہ جس طرح نیب نے افیئرز کو کنڈکٹ کیا ہے,
جو نیب کا طریقہ کار ہے، جو نیب کا رویہ ہے، اس کی وجہ سے یہ اعتراضات ہیں، ان کو آپ نے ایڈریس کرنا۔ نیب لاء کے اندر جو ایک ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہے وہ یہ ہے کہ نیب کو یہ اختیار دیا گیا ہے لاء کے تحت کہ وہ 90 دن کے لیے کسی کو بندے کو جس کا بھی کیس ہے پکڑ کے اندر کر دے، اور اس کو انہوں نے مس یوز کیا ہے۔ پرابلم ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے عہدے کے اختیارات ہوتے ہیں، لوگ ان اختیارات کو اپنا ذاتی اختیار سمجھ لیتے ہیں اور ذاتی انا کے لیے، ذاتی دبدبے کے لیے، ذاتی اہمیت کے لیے ان اختیارات کو استعمال اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اختیار آبجیکٹیو نہیں رہتے، انڈیپینڈنٹ نہیں رہتے، بلکہ جو صاحب عہدہ ہوتا ہے اس کی ذاتی ملکیت بن۔ ویسے پروفیسر صاحب اس میں تو صاحب عہدہ کا کوئی مفاد نہیں دکھائی دیتا، چیئرمین نیب کی اگر بات کریں، سیکشن 24 کی بات کریں، ہم اصل پرابلم نہ چیئرمین کی ہے، نہ ان کا جو وہ لیگل ایڈوائزر چیف پروسیکیوٹر جنرل، یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ نیب چیئرمین کی ہے نہ پروسیکیوٹر جنرل کی ہے۔ نیب آتے ہیں جب آپ کے ریجنل آفس ہیں، کیسز جو ہیں وہ ریجنل آفیسز ڈیل کرتے ہیں زیادہ تر۔ نیب کا ہیڈ کوارٹر ہے، کچھ کیسز وہ ڈیل کرتا ہے، کچھ کیسز آپ کے نیب کے ہیں۔ ابھی جو بات کی گئی ہے، دیکھیے اس کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا، جو لاء کی بات کر رہا تھا، لاء کے بعد ختم کر لوں میں۔ دیکھیں لاء میں یہ ہے کہ آپ یہ 90 دن کے لیے بندوں کو پکڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی بیل نہیں ہے۔ یہ میرے نزدیک جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں آپ کے، اس کی وائلیشن ہے، کیونکہ آپ کسی بندے کو اریسٹ نہیں کر سکتے وداؤٹ گوئنگ ٹو کورٹ۔ کورٹ کے ذریعے آپ اریسٹ کریں، کورٹ کے بغیر اریسٹ نہ کریں، کیونکہ اس 90 دن کو جس طرح استعمال کیا جاتا ہے وہ کبھی پھر ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ اب کا مقصد یہ تھا کہ جو ہائی گورنمنٹ جابز ہولڈ کرتے ہیں انہوں نے اگر اسٹیٹ ریسورسز کو مس یوز کیا ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اچھا اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جب سے یہ نیب کا پریزنٹ سسٹم چل رہا ہے، کتنے وہ لوگ جنہوں نے ہائی پولیٹیکل آفس ہولڈ کیا ہے ان کو کنوکٹ کروا کے نیب نے پیسے وصول کیے ہیں؟ ایک کیس نہیں ہے آپ کے پاس۔ جو اتنی بڑی بڑی رقمیں دیتے ہیں نا، وہ عام انڈیویجول کو پکڑ لیتے ہیں، کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کو پکڑ لیتے ہیں، ان کو پھر مجبور کرتے ہیں 90 دن کے اندر، بعد میں 90 دن کے بعد جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے۔ جوڈیشل ریمانڈ میں بھی بیل اکثر ڈیلے ہو جاتی ہے، ملتی نہیں ہے، ڈیلے ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پلی بارگین ہوتا ہے، اگر تو پلی بارگین کر لیں معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، اگر پلی بارگین نہیں ہوتا تو کیس جو ہے وہ کورٹ میں دیا جاتا ہے، اور کورٹ میں دیتے وقت وہ عام طور پہ وٹنس کی تعداد زیادہ رکھتے ہیں، 50 وٹنس ڈال دیے، 25 ڈال دیے، 75 ڈال دیے۔ اس کی ایک لاجک ہے، اس کی لاجک یہ ہوتی ہے کہ 50 اگر آپ نے وٹنس ڈال دیے ہیں تو وہ کیس جلدی ختم نہیں ہوگا، کیس 2-3 سال چلے گا۔ اچھا ہے اس بندے نے ہماری بات نہیں سنی نا، اب بھگتے اگلے 2-3 سال کورٹ کو، کم از کم پیشیاں میں تو جانا پڑے گا نا اس کو، کوئی وکیل ہائر کرے گا، پیشیاں کرے گا۔ تو میرے نزدیک ایک طریقہ کار میں اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہی اسی پہ پولیٹیکل پارٹیز بات کریں گی، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ بالکل، جو کانسیپٹ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا وہ درست ہے، ہونا چاہیے، لیکن جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے اس میں اصلاح کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ اس طریقہ کار میں اصلاح کریں، ان شکایات کو ایڈریس کریں۔ اور پھر ایک اور آخری بات کہ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کے اور بھی ادارے ہیں، اب ہوا یہ ہے کہ ہر جگہ نیب چھا گیا ہے، ایف آئی اے موجود ہے، ایس ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور ادارے بھی ہیں۔ جو معمولی کیسز ہیں وہ ان اداروں کو کرنے دیں، جو ہائی پروفائل کیس ہیں وہ پولیٹیکل کیسز ہیں یا سرکاری عہدوں والے کیسز ہیں وہ نیب کرے، ہر جگہ نیب ہاتھ نہ ڈالے۔ یعنی پولیٹیکل پارٹیز کا جو مطالبہ ہے کہ بھئی ایک نیا احتساب کا ادارہ بنائیں، نیب کے کردار کو ختم کریں، یہ بیجا ہے۔ پروفیسر صاحب آپ ایسی بات کریں، لیکن خاور سپریم کورٹ کی آبزرویشنز کے بعد نیب کی ساکھ پر کتنا اثر پڑا؟ ابھی جیسے ہم نے بھی خبر دی کہ چودھری برادران نے بے نامی اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ کی، نیب رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا۔ اس پر چودھری برادران یہ کہتے ہیں کہ نامعلوم معاملات دوبارہ کھولنے کی وجوہات بھی نامعلوم ہیں۔ کریڈیبلٹی آف نیب، دیکھیں آج کل بیچارے نیب کا وہ حال ہے نا، وہ اردو میں کہا جاتا ہے نا، وہ نزلہ بر عضو ضعیف، کہ جب کسی بھی جو مبصر کو، پولیٹیکل اینالسٹ کو ٹیلی ویژن پہ بیٹھنے کو جس کو غصہ چڑھتا ہے وہ نیب کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، کیونکہ نیب کے حوالے سے ماحول بنا ہوا ہے۔
اور آئی مسٹ اپریشیٹ کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہمارے بہت سارے لوگ اینکر صاحبان اس کو کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ آبزرویشن ہے, اور اسی فیصلے کے جو فائنل کنکلوڈنگ جو لائنز ہیں وہ ججز صاحبان کی جو 2 ممبر بینچ ہے انہوں نے یہ فرمایا ہے یہ ٹینٹیٹو نیچر کی آبزرویشن ہے ہماری, اور اس کا جو فائنل ٹرائل کا جو چل رہا ہے خواجہ برادران کے اگینسٹ اس ٹرائل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. تو اب آ جاتے ہیں بنیادی طور پر یہ جو ہمارے ملک کے اندر اور خاص طور پر یہ جو نیب کا ادارہ ہے, دیکھیں اس کا جو بنیادی مقصد بنایا گیا جو تھا نا, جب اس کو بنایا گیا تھا, ابھی جو سلمان غنی صاحب نے بتایا کہ 1997 کے اندر ایک ایکٹ کے تحت بنایا گیا تھا, بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. اس وقت آپ کو کیا اس کا مقصد کیا تھا جب وہ محترم ہمارے احتساب الرحمان جب ان کو اس کا چیف لگایا گیا تھا, کرنا کیا تھا؟ بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ اوریجنلی جو نیب کا ایکٹ تھا اس کا یہ تھا کہ جو بھی عدالت بنے گی اس کو ہیڈ کرے ایک لاہور ہائی کورٹ کا جج. چونکہ لاہور ہائی کورٹ کا جج پڑھا لکھا ہوتا ہے, اس کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے, تو اچھے طریقے سے چیزیں دیکھ سکتا ہے. جب دیکھا کہ وہ مقصد جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا وہ حاصل نہیں ہو رہا, تو پھر 98 تک اس کو مائلڈ کیا گیا, پھر لوور جوڈیشری سے لوگ لائے گئے تاکہ پھر اپنے مرضی کے فیصلے کروائے جائیں. سلمان غنی صاحب, آپ اگر اپنے ریسرچر کو کہیں کہ جو نیب ایکٹ نون لیگ کا وہ بھی پڑھ لیں, اور ساتھ میں جو آرڈیننس کی شکل میں جنرل مشرف نے اس کو لایا تھا, تو اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, چند ایک تبدیلیاں ہیں. اور بنیادی طور پر بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے جو پولیٹیکل آؤٹ کم ہے یا آپ نے جو بھی مقاصد آپ نے حاصل کرنے ہیں اسے آپ حاصل کر سکیں. اب آ جاتے ہیں, فاسٹ فارورڈ کر لیں اس کو 2020, بیچ میں چھوڑ دیں کہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, اس کے اندر آپ نے کیا کہا کہ جی کیا ٹھیک کرنا ہے. 2010 کی وہ جو مشہور زمانہ 18ویں ترمیم ہے اس کو بھی چھوڑ دیں, پورے آئین کو آپ نے بدل دیا, پورے آئین کو آپ نے اپنے جو بھی عقل کے مطابق اس میں تبدیلیاں لے آئے, لیکن نیب آرڈیننس کو پھر بھی آپ نہیں چھیڑا. وجہ کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ ایک قانون موجود ہے جس کو ہم حسب ضرورت اپنے اپوننٹس کے اگینسٹ استعمال کر لیں گے. وجہ عائشہ یہ بن رہی ہے چونکہ نیب قانون جب سے بنا ہے 1997 سے وہ اپوننٹس کے اگینسٹ استعمال ہو رہا ہے, تو لہٰذا بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, موجودہ نون لیگ کی لیڈرشپ ہوں, تو وہ یہ یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ جو نیب کا قانون ہے یہ کسی اچھے مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. سوال ہوا کہ جی کیا کسی کو سزا ہوئی؟ ابھی محترم نواز شریف صاحب کو ہوئی ہے, مریم صاحبہ کو سزا ہوئی ہے, وہ بیل کے اوپر ہیں, اور باقی بھی آج کل جو بہت بڑے ہیوی کیسز چل رہے ہیں. جناب اس پہ نہیں ہوئی وہ. اچھا بڑے جو ہیوی کیسز جو چل رہے ہیں سر, احتساب عدالتوں نے فیصلے دیے. کیا ہو گیا سلمان غنی صاحب, آپ اقامے پہ چلے گئے, اقامے کے بعد بھی باقی معاملہ چلے نہیں سر, وہ سپریم کورٹ نے دیا تھا, اس کے بعد جسٹس نہیں وہ اقامہ سپریم کورٹ نے, اور اس کے بعد جج بشیر صاحب اور جج ارشد ملک صاحب جن کو پچھلے دنوں فارغ کیا گیا وہ احتساب عدالتوں کے ہی جج تھے. اچھا اینی ویز آگے چلتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کرنا کیا ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلیاں لانی ہیں, اس کے پیچھے آپ کے مقاصد کیا ہیں, کیا آپ کی نیت صاف ہے؟ میرے خیال میں جو ساری پولیٹیکل پارٹیز پارلیمان کے اندر موجود ہیں تو وہ پارلیمانی کمیٹی بن گئی ہے, تو مل بیٹھیں, میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اس سے. کیا جو ایاز صاحب نے بات کی, بات بڑی خوبصورت ہے یار, اگر میرے اکاؤنٹ کے اندر ارب ہا روپیہ ہے تو کیا اس مملکت خدادت پاکستان میں کسی ادارے کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پوچھ رہے کہ محترم خاور گھمن صاحب یہ سال 2 سال یا 4-6 سال میں آپ کے اثاثے جو ہیں 800 یا 1000 گنا کیسے بڑھ گئے؟ ارب ہا روپے کی جائیدادیں پوری دنیا کے بر اعظموں کے اندر آپ کی آ گئیں, تو کہاں سے آ گئیں؟ کیا آپ نے کسی ایسے ادارے کو اختیار دینا یا نہیں دینا؟ باقی اب جو بیٹھیں گے یہ سارے ہمارے پارلیمان, تو اب دیکھیں گے کہ وہ اس پہ کچھ پازیٹیو چیزیں آ کے لے کے آتے ہیں یا نہیں آتے. لیکن اگین سپریم کورٹ کی طرف سے آبزرویشن بھی آ گیا ہے کہ آپ کو نئے ججز صاحبان دیکھیں, اب اس پہ کیا کرتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا. چلیں اس کے لیے بھی ایک ٹائم لائن دی گئی ہے, اس کو فالو کیا جاتا ہے یا نہیں. لیکن خاور نے کہا کہ نزلہ جب گرتا ہے ضعیف پر گرتا ہے, اس لیے اس وقت نیب زیر بحث ہے, لیکن نیب کی کارروائیوں کا ملبہ بھی یہ نزلہ بھی اپوزیشن پر ہی گرتا ہے. ظاہر ہے اس وقت وہ حکومت میں نہیں ہیں, تو حکومتی جو منصوبے ہیں ان پر نیب کی کارروائیاں کیوں نہیں اب تک سامنے آئیں, اس پر بات کریں گے. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ایاز صاحب آپ کی طرف آنا ہے. یہ سوال
آپ اگر سمجھتے ہیں کہ جو کیسز یا کارروائیاں اب تک نیب نے کی وہ میرٹ پر ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں یہ بھی ٹھیک ہے کہ غیر جانبدار رہا نیب اب تک کی کارروائیوں میں؟ کیونکہ بلاول تو کہتے ہیں کہ حکومتی اسکیمز پر کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا نیب کی جانب سے. وہ کوئی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے میری وہ بات کٹ گئی تھی، تو آج مجھے بھی وہ خاور گھمن صاحب اور سلمان غنی صاحب والے 2 منٹ دیجیے گا، جو کہ عموماً 12.5 منٹ پہ محیط ہوتے ہیں. نہیں، نیب پہ اعتراض کیا ہے کہ جی وہ کسی کو سزا نہیں دی، صرف رگڑا دیا ہے. مان لے، یہ آرگومنٹ آپ مان لیں. جن کو رگڑا نیب کے ہاتھوں ملا ہے جنرل مشرف کے ٹائم سے لے کے آج تک، ان میں سے آپ بتا دیں کہ ان میں سے معصومین کتنے ہیں. آپ کہنا کہ یہ جو پوتر آدمی ہے اس کو پکڑا، کتنی زیادتی کی. یہ جو ہیومن رائٹس کا کرشمہ تھا، جس کو دنیا مانتی تھی اور اسے نوبیل پیس پرائز ملنے والا تھا، نیب نے دیکھے نا آن دھر لیا اس کو. کوئی ایک نام تو کوئی آ جائے اس میں. بھائی سارے کے سارے جو ہیں ہمارے تھانوں میں نے وہ آپ کے وہ جو قلعہ گجر سنگھ کا وہ ایگزامپل دی تھی، ہمارے روز تھانوں میں جو وہاں پہ ہیومن رائٹس کا جو شاندار سیلیبریشن ہوتی ہے، جو غریب آدمی ہے وہ کوئی بار اخباروں میں آتا ہے، کوئی ٹی وی پہ آتا ہے، اینکرز اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. جو ہمارے بڑے شہروں کے تھانے ہیں وہ طریقہ ہی ہمارا وہ ہے. یہاں پہ وہ پھنس جاتے ہیں تو ہمیں تمام قانون کی باریکیاں، جو مربجہ جو ہمارا قانون پاکستان میں ہے، اس میں کسی کو سزا مل ہی نہیں سکتی. اگر کوئی ایسی حکومت آئی جس کی کوئی امید نہیں، جو صحیح احتساب کرے، تو سوائے جھٹکے کے قانون کے، جھٹکے کے طریقے سے یہاں کا جو مجرم ہے اس کو سزا مل ہی نہیں سکتی. پاکستان کی تاریخ 48 قائد اعظم کا دور آپ چھوڑی، اس سے لے کے آج تک کتنے قومی مجرم ہیں جن کو سزائیں ملی ہیں، کتنے کرپشن والے ہیں جن کو ملی ہیں. مارے جاتے ہیں یہاں پہ ہمارے جو ہیں وہ بیچارے غریب لوگ مارے جاتے ہیں، وہی سارے شکنجے میں اب سزا ملے اس کے لیے کیا کریں؟ چائنا جیسا سسٹم لائیں یہاں پہ، کیا کریں؟ وہ کیا اس میں کیا ہے بھائی؟ آپ کے باقی ادارے ٹھیک ہیں، یا تو آپ کہیں نا کہ باقی اداروں کا معیار پاکستان میں یہ ہے، جیسے F-16 چلتے ہیں باقی ادارے ایسے چل رہے ہیں. یہ ایک فرسودہ ظالم بائسڈ ادارہ ہے جو کام ٹھیک نہیں کر رہا. اب باقی جیسے آپ کے کام روز تو آپ روتے ہیں گورننس نہیں ہے، تو ساری گورننس جو ہے وہ پاکستان کی ایک طرف سندھ حکومت بھی ٹھیک کام کر رہی ہے، پنجاب حکومت بھی ٹھیک کام کر رہی ہے. روشنی نہیں ہوگی نا. آپ بتائیں نا اصل احتساب ہوگا کیسے اگر آپ ہوتے ہیں؟ اندھیرے کو کون کوس رہا ہے جی؟ اندھیرے کو کون کوس رہا ہے؟ ہم کوس رہے ہیں. اور میں تو کہہ رہا ہوں جو آپ کے پاس ٹوٹا پھوٹا اور آپ کے پاس ہتھیار نہ ہو، ایک کلہڑائی ہو جو تیز نہ ہو، اس کی ضرب بھی اتنی کاری نہ ہو، تو پھر آپ کو کلاڑے سے کام چلانا پڑتا ہے. یا تو آپ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی سے لے کے نون تک، نون سے لے کے جو باقی ان کے ہیں اور جو بیوروکریٹس ہیں، ان میں سارے انوسنٹ ایک ہے. میں ساروں کا نہیں کہہ رہا، مجھے ایک انوسنٹ آپ بتا دیں کہ اس پہ جو الزام ہے وہ غلط ہے. یہ سلمان صاحب جو ایک پبلک اوپینین ہوتی ہے وہ جانتی ہے کس نہیں ہے. یہ خامخواہ کی باتیں ہیں. دیکھیں عائشہ، یہ باتیں تو ہوائی طور پہ ہم سب کچھ کہہ سکتے ہیں، بات تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جس کی یہ ذمہ داری ہے. میں اصل میں 2 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو ابھی پروفیسر صاحب نے جب ذکر کیا تھا کہ جی یہ جو پلی بارگین کیا جاتا ہے کہ ایک شخص 1 ارب روپیہ لوٹتا ہے، وہ 25 لاکھ روپے جمع کرواتا ہے، اس کے بعد وہ دندناتا پھرتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں. یہ تو سراسر وہ اغوا برائے تاوان ہے. اور دوسری وہ جو بات کریڈٹس والی ہے، جو آج تک نیب نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم نے اربوں روپیہ ریکور کیا. مسئلہ یہ ہے کہ میں پہلے دن سے آپ کو یاد ہے، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تھانے میں 10,000 کے نادندہ والا طرز عمل آپ 10 کروڑ اور 10 ارب والے پہ کریں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ جھٹکے کے قانون سے نہیں ہوگا. ایک کوئی سینسیبلی، یہ ہم 21ویں صدی میں جا رہے ہیں، جھٹکے سے سارے کام نہیں ہوتے. پہلے بھی ہم نے جھٹکوں سے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا. جھٹکوں نے ہماری تباہی اور بربادی میں جھٹکے کا بڑا اہم رول ہے. بات یہ کہ ایک سینسیبل ایک قانون ہونا چاہیے اور سب کے لیے ہونا چاہیے. وہ بن کیوں نہیں سکا؟
اس لیے نہیں بن سکا کہ آپ کی بدنیتی ہے. سیاسی جماعتوں کی بدنیتی ہے. دیکھیں میں نے تو اس لیے کہا کہ 97 میں انہوں نے بنایا, اس کے بعد وہ احتساب کمیشن کی بات کی, احتساب کمیشن پہ انہوں نے عمل درآمد اس لیے نہیں کیا. آج کیا ہو رہا ہے, آج میں تو نہیں یہ بات کہہ رہا, یہ بات تو پاکستان کی عدالتوں نے کہی ہے, لیکن ہم یہاں پر یہ بات کہتے رہے کہ آپ اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ وہ معلم جبا کے کیس پہ کیوں نیب حرکت میں نہیں آتا, بی آر ٹی پہ نہیں آتا؟ سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پر چینی پہ اربوں روپے لوٹا گیا, کوئی حرکت میں نہیں آیا, اس لیے کہ آپ لائن کہیں اور سے لیتے ہیں. اور حکومتوں کے اپنے سیاسی مقاصد ہوتے ہیں, احتسابی ادارے بنتے, آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جب سے پاکستان بنا ہے احتسابی ادارے بھی بنتے رہے, کرپشن اور لوٹ مار پہ بھی اضافہ ہوتا رہا. کیا آج اس حکومت کے دور میں کرپشن نہیں ہو رہی؟ آج رشوت ستانی کا بازار گرم نہیں ہے. میں پورے وثوق سے آپ کو کہتا ہوں کہ رشوت کے ریٹ پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. کوئی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتا, اور جھٹکوں سے اگر ہم نے کام چلانا ہے تو پھر یہ کام چلنے والا نہیں ہے. آپ نے چلا کے دیکھ لیا, ابھی نواز شریف صاحب کی سزا کی بات کی ہے, آپ نے کیا برآمدگی کر لی نواز شریف صاحب سے؟ بات ہے کہ جس طرح کے کیس کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ کیس پورا پاکستان جانتا ہے کہ کس بنیاد پہ وہ سزا ہوئی, اور میرا خیال یہ حوالہ کسی سینسیبل آدمی کو نہیں دینا چاہیے. اچھا, لیکن بلا تفریق احتساب, غیر جانبدار احتساب, یہ خواب پروفیسر صاحب کا پورا ہوگا ہمارے ملک میں؟ فی الحال تو پورا نہیں ہوتا. نیئر فیوچر میں تو ہمیں کوئی امکان نظر نہیں آتا. جو ٹریک ریکارڈ ہے, لیکن ہم ماضی کے ٹریک ریکارڈ کی بنیاد پہ پروفیسر صاحب اس کو کوئی تو ٹھیک کرتا ہے نا؟ نہیں, ٹھیک کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. جو اس وقت ایک کوشش ہو رہی ہے وہ اسی سمت ہے. دیکھیے, اس بات سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ پاکستان میں کرپشن ہے. جی, پاکستان میں کرپشن ہے. ہم بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جن لوگوں نے سرکاری عہدے سنبھالے ہیں, چاہے وہ بیوروکریٹ ہے یا کوئی اور ہے, انہوں نے اسٹیٹ ان میں سے بہت سو نے, سب نے نہیں, بہت سو نے اسٹیٹ کو ایک ایسا ادارہ سمجھا ہے جس میں لوٹ کھسوٹ کی ہے. اور لوٹ کھسوٹ جو ہے پاکستان کے گیم کا حصہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے ہاں امپریشن یہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ ریاست کو لوٹ لو, اس کے بعد باہر اکاؤنٹ رکھو, باہر گھر بناؤ, اور اگر ہیٹ بڑھے گی ہم باہر بھاگ جائیں گے, اور پکڑے جانے کے امکانات کم ہیں کیونکہ آپ پیسہ دے کر نکل جائیں گے. اچھا, یہ تو ہے اپنی جگہ, لیکن نیب کے ادارے کا جو کام ہے وہ کنوکشن نہیں ہے. نیب کے ادارے کا کام ہے انکوائری, انویسٹیگیشن, پروسیکیوشن. فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے. تو لہٰذا یہ جو اگر کسی کو یہ پکڑتے ہیں الزام میں تو انویسٹیگیشن کریں, اس کے خلاف کیس بنا کے کورٹ میں لے کے جائیں. لیکن ہوتا یہ کہ ایک پروپیگنڈا کیمپین چلتی ہے, چاہے وہ بندہ ثابت ہو یا نہ ہو, وہ بندہ مارا گیا کیونکہ اس کی پروپیگنڈا کیمپین. پھر کورٹ سے کتنے لوگوں کو اسٹیٹ ریسورسز لوٹنے کی بنیاد پہ سزا دے کے پیسے حاصل کیے ہیں, یہ اس کا سوال کا جواب نیب آج تک کبھی نہیں ہمیں دے سکا ہے. وہ ضروری ہے. تو اس لیے جہاں تک دوسرے اداروں کا تعلق ہے, دوسرے ادارے, بہت سے ادارے موجود ہیں جو کہ اس قسم کے کرپشن کیسز کو ڈیل کرتے ہیں. ان کو آپ چھوٹے کیسز کو ان کو ڈیل کرنے دیں, نیب کو بڑے کیسز کریں. اس کے علاوہ لاء میں ریفارم جسٹس اس وقت ہوتا ہے جب یہ جسٹس سمجھا جائے, چاہے غلط وجہ ہو چاہے غلط صحیح وجہ ہو. اس کے لیے جب پولیٹیکل پارٹیز, ہر پولیٹیکل پارٹی یہ روتی ہے جب اپوزیشن میں ہوتی ہے کہ یہ ہمارے خلاف عمل ہو رہا ہے, تو اس میں تھوڑی اصلاح کی ضرورت ہے, قانون میں اصلاح کی ضرورت ہے, طریقہ کار میں اصلاح کی ضرورت ہے. پھر ایک اور چیز ہے, ہم تو بات کر رہے ہیں ایک ججمنٹ کی, چلیے ایک ججمنٹ میں آبزرویشنز آ گئیں, چلیے ٹھیک ہے آبزرویشن ہے, لیکن آپ اگر پیچھے کی طرف جائیں تو سپریم کورٹ کے ججمنٹ, سپریم کورٹ کی آبزرویشن, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججمنٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کی آبزرویشن, لاہور ہائی کورٹ کے ججمنٹ, لاہور ہائی کورٹ کی آبزرویشنز, ایک پوری فہرست پڑی ہے آپ کے سامنے. تو اگر کورٹس اتنا کچھ ریپیٹڈلی کہہ رہی ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو قانون میں اصلاح کرنی چاہیے. اور اس کے لیے اب پارلیمانی کمیٹی بن گئی, لیکن کب تک خواہ نتیجہ برآمد ہوگا؟ دوسری جانب جو پروسیکیوٹر جنرل نے اپنی معذوریاں بتائی ہیں, محرومیاں بتائی ہیں, ان کا ازالہ کرنا تو گورنمنٹ کا کام ہے نا. اہلیت اور قابلیت بڑھانی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹریننگ نیو یارک سے کرا رہے ہیں, برٹش پولیس سے کرا رہے ہیں اپنے تفتیشی افسران کی, لیکن ہمیں فنڈز نہیں ملتے, ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں. تو یہ بھی تو ان کی شکایتیں سنے جانے کے قابل ہیں, اس پر تو حکومت کو کام کرنا ہوگا.
دیکھیں جو بھی بات ہو رہی ہے نا کہ یہ ابھی تک نیب نے کام کیا ہے، اس دن سپریم کورٹ کے سامنے بھی جو اعداد و شمار رکھے گئے تو 60% وہ کنوکشنز انہوں نے کروائی ہیں. ابھی تک جو ریکوری ہوئی ہیں یہاں پہ مداربہ کیس تھا اور درجنوں ہاؤسنگ سوسائٹیز اور مختلف کیسز میں سے کوئی ابھی تک 350 ارب روپے کے قریب ریکور ہوا ہے اور لوگوں جو بیچارے متاثرین ہیں ان کو ملا. ایسی بات نہیں ہے کہ نیب نے بالکل کوئی کچھ کام نہیں کیا. اب اپنے سلمان غنی صاحب نے سوال کیا تھا تو میں نے جواب دیا تھا کہ آپ نے کہا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو میں نے آپ کو بتا دیا فیصلہ ہوا ہے. اب یہ کہ ایک طرف جو ہے کورٹ کی سمپل آبزرویشن کو لے کے ہم درجنوں پروگرام کرتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لوہے پہ لکیر ہے جو آبزرویشن آ گئی ہے، لیکن جو فیصلہ ہوا ہے فیصلہ جو ہے اس کے اوپر مجھے اعتراضات ہیں. تو وہ اپنا ہے وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ ہمارے ملک کے اندر یہ ایک وتیرہ رہا ہے. آپ دیکھیں پرابلم بالکل پرابلم ہے. جو ہمارا نیب جو موجودہ احتساب کا قانون ہے اس کے اندر پرابلمز ہیں. حل کیا ہے؟ حل بھی بالکل ہو سکتا ہے جس طرح سپریم کورٹ کے سامنے ایک بات کی گئی. ہوتا کیا ہے عائشہ؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک لوور جو جوڈیشری کا جج ہے وہ احتساب کا جج لگ جاتا ہے، اس کے سامنے اعتزاز احسن صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، حامد خان صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے اشتر اوصاف صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، کروڑوں روپے فیس لینے والا ادھر بیچارہ پروسیکیوشن 2 لاکھ روپے والا ہوتا ہے. بالکل آپ نے کہا ٹریننگ ہے، انفارمیشن ان کے جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر سے کوئی انویسٹیگیٹر بلا رہے ہیں کہ تاکہ ان کی ٹریننگ اچھی ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر وہ جو ول پار ہوتی ہے نا کہ چار کافی ہو گیا ہے، اب کوئی ایسا قانون بن جائے یا جو بھی سامنے آ جائے اس کے اوپر ہم سارے منون عمل کریں اور اس کے جو بھی اس کے فیصلے آئیں تو ان کو مانا جائے. پچھلے دنوں بھی ہم نے کئی دفعہ یہ مثال دی کہ دیکھیں انڈیا کی امریکہ کی FBI ہو، انڈیا کے اندر ان کا سینٹرل انویسٹیگیشن ان کی ایجنسی ہے، یہ کسی بھی ملک کا جب وہ کام کرتے ہیں تو اس کے اوپر یہ نہیں کہتا اپوزیشن والا یا پرائم منسٹر یہ فلانے کے کہنے کے اوپر کہہ رہا ہے، فلانے کے اوپر کہہ رہا ہے. سلمان غنی صاحب کے پاس انفارمیشن ہے کہ جی وہ فلانے کے اوپر کہتے ہیں، بتا دیں اچھی بات ہے لوگ سن لیں، لیکن میرے پاس تو ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ کسی کے کہنے کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ کی ساری چیزیں سامنے ہیں. باقی سرٹنلی 1-2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ زیادہ عرصہ حکومت میں رہی ہیں، ان کے اوپر زیادہ چارجز ہیں. باقی انہوں نے بھی اگر گاجریں کھائی ہیں تو ان کے پیٹوں کے اندر بھی درد ہوگی، فکر نہ کریں، یہ بھی کوئی کہیں دور نہیں جانے والے. البتہ جو ابھی سجیشنز آئی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ جو چیئرمین نیب کے اختیارات کو کٹ ڈاؤن کیا جائے، ودن ایک کمیشن بنا دیا جائے نیب کے اندر جو کرنا ہے آپ نے اریسٹ تو اس سے پہلے اس کا ایک میجورٹی ووٹ لے لیا جائے. باقی یہ بالکل پروفیسر صاحب نے بات تھی کہ وہ جو 90 دن والا جو ہے کہ یہ اریسٹ کا اس کے اوپر ریویو کیا جائے تو اچھی بات ہے. جب ہمارے سیاستدان بیٹھے ہیں کوئی ایسا متفقہ قانون آ جائے جس کے اوپر کوئی اعتراض نہ ہو سکے. لیکن ابھی تک جس طرح کی ہماری لڑائی جھگڑے ہیں اس میں یہی ہوگا کہ جی یہ اپنی مرضی کا چاہتے ہیں، فلانا اپنی مرضی کا چاہتے ہیں، ہم بیٹھ کے اس کے اوپر تبصرے کرتے رہیں گے. لیکن سرٹنلی آپ کو کنسنسس بہت ضروری ہے خاور، ورنہ پھر وہی جھٹکوں والا فارمولہ آزمائے جانے کی امیدیں یہاں رکھی جاتی ہیں. بہرحال خاور کی بات کہ اس سارے معاملے کو آگے لے کر چلنے میں اور مؤثر احتساب کے لیے سیاسی جماعتوں کی جو ول پار ہے وہ بہت اہم ہے. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور آپ کچھ اپوزیشن کی خصوصاً بات کریں گے جو کہ عید الاضحیٰ کے بعد APC بلانے کا ارادہ رکھتی ہے. اس پر ہم شہباز شریف صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ عبوری ضمانت میں توسیع کے لیے جب نمودار ہوئے تو انہوں نے یہ بتایا بس کہ یہ عید الاضحیٰ کے بعد ہونی ہے، لیکن اس پر چل کیا رہا ہے، ایجنڈا کیا ہوگا، یہ بھی سامنے آنا باقی ہے. ایاز صاحب، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کے درمیان میں شکوک بھی موجود ہیں، ایک دوسرے پر ٹرسٹ بھی نہیں ہے. کیا جو عمران خان صاحب کی مخالفت ہے وہ ان کو اکٹھا رکھنے میں کافی ہوگی؟ نہیں، عمران خان یہاں پہ سیکنڈری حیثیت رکھتے ہیں. یہ آپ کا سبجیکٹ جو ہے یہ بھی پہلے سے ملا ہوا ہے. باقی ان کی تمام جو ہے تضاد، کانٹرڈکشن، دشمنیاں، ایک چیز جو قدر ان کی مشترک ہے، ان کو شکایت ہے تو نیب سے ہے کہ نیب کا قانون نہ ہو. یہ جو خاور گھمن نے پہلے کہا تھا جی کہ وہ اس میں وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسے نہیں تھا. اس سے جو پہلے چیئرمین بنائے گئے تھے دونوں پارٹیز کی رضامندی سے، نام ظاہر ہے میں بیان یہاں نہیں کروں گا، وہ سب کو پیپلز پارٹی کو بھی وہ ان کے بارے میں بھی تھے، نون لیگ کی، کیونکہ انہوں نے کچھ کرنا ہی نہیں تھا. تو انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ نیب جو ہے
وہ بے ضرر ہو گیا ہے. بے ضرر کا ایک پنجابی لفظ بھی ہے, وہ میں استعمال کرنے سے قاصر ہوں کہ وہ بالکل ختم ہو گیا نیب. اچھا, یہ تو آگے سے آ کے یہاں پہ یہ آگے چیئرمین, وہ وقت جو ہے وہ بدل گیا اور سارا کچھ یہ ہو گیا. ایک چیز میں کہہ دوں, پاکستان مملکت خداداد میں جھٹکے سے پیسے بنانا اس کی اجازت ہے, کوئی اس پہ روک نہیں ہے, لیکن جھٹکے سے وہ کوئی قانون بنے وہ ہے. اور جھٹکے کا میں اگزامپل ایک دے رہا ہوں. مشرف جب آئے تھے قانون بنا تھا, چیئرمین نیب تھے جنرل امجد, فیصل صالح حیات, ایک نوابزادہ کالا باغ تھا, ایک سیگل تھا, ایک دو اور تھے. سول لائن پنڈی میں کمرے میں رکھا, 2 میرا مطلب جھٹکے کا وہ تھا. اس کے بغیر اگر یہ آپ کہیں کہ پروسیکیوشن اور فلانا اور ڈمکانا, پھر وہی نتیجہ ہوگا کہ یہاں پہ پلیٹلیٹس کی کاؤنٹ ہو رہی ہے اور وہاں پہ دیکھا لنڈن میں کافیاں پی جا رہی ہیں, پھر ایسا ہی ہوگا, کافیاں پی جائیں گی. اچھا ٹھیک ہے, وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے. سلمان صاحب, نون لیگ کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے عید کے بعد, اس پوزیشن میں ہے تحریک چلائیں؟ دیکھیں عائشہ, پہلے آپ نے جو سوال کیا تھا کہ ان کے درمیان آپس میں ریزرویشن ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان, بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ماضی کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ان تمام تر ریزرویشن کے باوجود کچھ نکات پہ وہ اپنا اتفاق کرتے ہیں. اس لیے کہ جب سیاسی تاریخ کا میں نے حوالہ دیا تو میں نے اسی لاہور میں خود بے نظیر بھٹو صاحبہ اور عمران خان صاحب کو ایک ٹرک پہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کے ساتھ دیکھا ہے کہ اپوزیشن کا الائنس بنتا ہے. اب بات یہ کہ وہ جس سے تحریک کی بات کر رہے ہیں, کیا وہ تحریک 80 امینڈمنٹ کے لیے ہے یا ان کے سیاسی مفادات کے لیے ہے؟ اگر تو تحریک وہ پاکستان کے مسائل زدہ اور مہنگائی زدہ عوام جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں ان کے لیے آتے ہیں تو اس کو یقیناً پذیرائی ہوگی. آج ہی ہمارے کوارڈینیٹر عدنان ہندل صاحب جو خود کہتے ہیں کہ میں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا, انہوں نے آج مجھے بتایا کہ 98 روپے کلو چینی انہوں نے گجرانوالہ سے لیے, 98 روپیز. بات یہ کہ یہ چینی تو ہمیں 70 روپے ملنی تھی. یہ آٹا آج کی محکمہ شماریات کی رپورٹ ہے کہ 6 روپے اضافہ ہو گیا. پچھلے ہفتے ہم کہہ رہے تھے کہ 860 میں 20 کلو کا تھیلا ملے گا. لیکن لوگوں کے ایشوز یہ ہیں, اس جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچ پا رہے کہ مسائل بڑے ہیں. اور وہ کسی نے درست کہا ہے نا کہ اگر آپ ایک آئیڈیل حکومت دیکھنا چاہتے ہیں جس میں عوامی مسائل کا حل ہو تو عمران خان صاحب کی بطور اپوزیشن لیڈر کے تمام تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں. اور اگر آپ نے دیکھنی ہے کہ ایک بدترین حکومت تو پھر آپ ان کی حکومت دیکھ لیں کہ جو ناکامی اور نااہلی کا ایک شاہکار ہے. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بات ہے کہ ہم بھی جو لوگوں کے ایشوز ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ بات ہے کہ لوگوں کے مسائل بڑے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. وہ جو ہم یاد صاحب وہ جو رگڑ کے کہتے ہیں گورننس کی بات, یہ عمران خان صاحب سب سے زیادہ کہتے تھے. وہ خواب اس لیے حقیقت نہیں بن سکا کہ خرابی ان کی حکومت کے اندر موجود ہے, اور اس خرابی کو ہم اس لیے یہاں کر رہے ہیں کہ یہ جو سینسیبل لوگ ہیں ان کی پارٹی کے منتخب اراکین ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں لائیں وہ نوکریاں ہمیں دیں. کہ سب سے زیادہ امید اور آس پاکستان کی نوجوان نسل کو تھی. مجھے آج میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, کیا آج نوجوان نسل کے اندر 100 میں سے 1% کوئی امید ہے اس حکومت سے کہ ان کی وجہ سے پاکستان میں سرمایہ کاری اور صنعتی عمل تیز ہوگا؟ کیا آج لوگوں کو یہ امید ہے کہ ان کی اسی حکومت کے دور میں انہیں 50 لاکھ گھر مل جائیں گے؟ یہ تو ہم نوجوان خاور گھمن سے پوچھیں گے, لیکن پروفیسر صاحب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اکٹھا ہونے کے لیے اینٹی عمران سلوگن کافی ہے. دیکھیں ایک چیز, یہ ایک کامن ڈینومینیٹر ہے جی, ایک میں کنٹراڈکشن ہے. کامن ڈینومینیٹر تو یہی ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی مخالفت کرنا ہے, اس کی وجہ سے اس پہ اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن جب پی 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 بات کرتی ہے پنجاب میں اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کے لیے, پنجاب میں اپنے آپ کو مؤثر پارٹی بنانے کے لیے, اور پنجاب میں الیکشن میں پرفارم کرنے کی خواہش کا اظہار کرتی ہے اگلے الیکشن کے اندر, تو ڈائریکٹ کانٹرڈکشن آپ کی پی ایم ایل این کے ساتھ بھی بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے یہ جو کوآپریشن ہے یہ بڑی لمیٹڈ حد تک ہو سکتی ہے, لیکن طویل کوآپریشن ان میں نہیں ہو سکتی کیونکہ بنیادی طور پر آپس میں کمپیٹنگ پولیٹیکل فورسز ہیں. اب یہ صرف مصلحت ہے کہ عمران خان ایک کامن ڈینومینیٹر ہے, عمران خان کی مخالفت ایک کامن ڈینومینیٹر ہے. اچھا, لیکن مریم نواز صاحبہ جب ایکٹیو تھی خاور تب چارٹر آف ڈیموکریسی کو رینیو کرنے کی باتیں ہو رہی تھی, لیکن شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے ایسا ہوتا کیوں دکھائی نہیں دے رہا؟
دیکھیں یہ سوال تو انتہائی مناسب ہوتا اگر آپ سلمان غنی صاحب سے پوچھتی. جہاں تک وہ ہمارے پروڈیوسر ہیں ہندل صاحب, وہ اگر گجرانوالا سے ہے تو انہیں کہیں گڑ بنائیں, چینی شین تو ویسے بھی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی. اس کے لیے بھی پرمٹ لینا پڑتا ہے خاور صاحب, آپ کا تو باقی پس منظر ہے, اس کے لیے بھی پرمٹ لینا پڑتا ہے. نہیں گڑ بنانے کے لیے بالکل کوئی پرمٹ نہیں آج کل لینا پڑتا, وہ اس میں ٹوٹل آج کل آزادی ہے. باقی دیکھیں عائشہ مسئلہ یہ ہے کہ اگین بالکل یہ بیٹھیں بات کریں, اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز بالکل ان کو ملنا چاہیے, سیاست کرنی چاہیے, لیکن کم از کم جن کے جو اپنے چاہنے والے ہیں, اپنے ووٹرز ہیں, سپورٹرز ہیں, ان کو بتائیں تو صحیح کہ یہ چاہ کیا رہے ہیں. ایک سائڈ کہتی ہے کہ جی ہم بالکل -1 کی بات نہیں کرتے, ہم حکومت کو نہیں گرانا چاہتے, ہم حکومت کو اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں. دوسری سائڈ کہتی ہے کہ جی ہم جو جتنی جلدی ہو سکے نئے انتخابات چاہتے ہیں. کیا پیپلز پارٹی نئے انتخابات چاہتی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو جو ایک جو کامن چیز تھی, پچھلے دنوں ملاقات ہوئی ہفتہ 10 دن پہلے محترم مولانا فضل الرحمان صاحب, آج خبریں چل رہی ہیں ان کے بھائی کو وہاں پہ ڈپٹی کمشنر کراچی شہر کے اندر لگا دیا گیا, اچھی بات ہے. تو ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ وہ چاہ کیا رہے ہیں, اور سیاست اب جو ہے نا وہ جو پرانے جو پیمانے تھے اسے کو آگے بڑھنا پڑے گا. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ سوال بھی کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ 2017 کے اندر جو مریم صاحبہ یہ ہمیں کہیں گے جی نیازی اور زرداری ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, اور ہمیں بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پہ نعرے لگاتے کہ نواز شریف غدار, مودی کا یار, اس کے بعد عمران خان صاحب کوئی جو جتنے بھی انہوں نے بیانات وعدے وعید کیے تھے تو لوگ بھول جائیں. لوگ بالکل نہیں بھولتے, سوشل میڈیا پہ یاد کرواتے, اور ہمیں ان کو یاد کرواتے رہنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی جو ہے مصلحت کے لیے اپنے بیانات بھی بدل لیں, اپنے نعرے بھی بدل لیں, سارا کچھ کریں, اور اس کے بعد کہیں کہ جی ہم تو بہت اچھے ہیں اور ہم جمہوریت کو بھی چاہتے ہیں. لہٰذا اب سیاست کو تھوڑا سا سیاست کے انداز بالکل یہ جو ہے یاد بہت اچھی بات ہے, اور یہی تو اچھی بات ہے. جمہوریت کی شفافیت بھی ہونی چاہیے اور لوگوں کا احتساب بھی ہونا چاہیے, چاہے وہ کسی بھی محکمے سے ہوں. تو اب دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ اس کمیٹی سے کیا نکلتا ہے, کیا کوئی کامن ایجنڈا نکلتا ہے. اصل ان کا جو میرے خیال میں فوکس ہونا چاہیے, بار بار کہتا ہوں, اداروں کی ریفارمز کے اوپر. نیب کا قانون تبدیل کرنا ہے, الیکشن کمیشن کو بہتر کرنا ہے, یہ باقی اور کوئی بہتری کرنی ہے تو اس حوالے سے کام کریں بجائے اس کے سیاست کی. پوزیشن کیا ہے پروگرام کے حوالے سے ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.